बहुत शुक्रिया डॉक्टर निगहत हाशमी अपने अफकार आलिया से हमें फैज़याब कर रही थी। और यहाँ हम सब जानते हैं कि ऐसी शख्सियात बैठी हैं, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हों, ताहिर शफ़ी साहब हों, लख्त हसैन साहब हों, दुनिया भर में मेरे नबी की तारीफ़ और हम्दो सना के लिए समंदरों का पानी कम पड़ जाए, कलम कम पड़ जाए, लेकिन इस तारीफ़ की कोई हद, कोई इंतहा नहीं। लेकिन वक्त और ज़ाब्तों को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए दीगर स्पीकर से भी गुजारिश होगी कि मुख्तसर वक्त में हम अपने ख़यालात का इज़हार करें। जितने मुख्तसर और जामे ख़यालात होंगे उतने ही पुरअसर होंगे। हमारे मेहमान जनाब शेख अहमद तब्बाग़ बरतानिया से तशरीफ़ लाए हैं। उलेमा एकेडमी ऑफ इस्लामिक साइंसेस के प्रिंसिपल हैं। दावत ख़िताब दूँगा जनाब शेख अहमद तब्बाग़। शेख अहमद तब्बाग़, इनकी एक ख़ुसूसियत ये भी है कि ये इमाम हसन अल बसरी के खानवादे से इनका ताल्लुक़ है और एक फ़लाही इदारा तब्बाग़ ट्रस्ट भी इनके ज़ेर एहतमाम चल रहा है। शेख अहमद तब्बाग़ बरतानिया से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि। Amma ba'd, I have been asked to speak in English, although I like Urdu very much and Punjabi very much. But anyhow, this message should reach also the West as well. As you all are hearing, we already believe in the greatness of the Prophet alayhi salatu wassalam. First of all, I thank Allah subhanahu wa ta'ala, the Prophet alayhi salam, and all those companions and Ahlul Bayt who delivered this message of Islam to us. And thereafter, two honorable gentlemen and all of you, especially the President Arif al-Alawi. It was the way of the Prophet alayhi salam. He used to take good omen, glad tidings from even names. When he used to visit a tribe, he would ask, what is the name? If he would hear his name is Bashir, he would say, oh, the glad tidings for us. So Arif means the Noor, the highest Noor, Alawi. So I pray Allah subhanahu wa ta'ala makes us all Arif billah wa Arif bil Rasul sallallahu alayhi wasallam. And also I thank the Minister of Religion, Dr. Noorul Haq Al-Qadari. His name is also a blessed name. His name means the light of truth. The light of truth conveyed through the prism of Qadari, of Sayyidina Abdul Qadir al-Jilani. So mashallah, what a blessed name you have. Anyway, I would just like to give a very brief message. First of all, we are talking about the Prophet ﷺ. This was his teaching. He was merciful. He had so many qualities in him, and this and that. But one thing I would like to make very clear to you, you cannot follow instructions of someone if you do not have the greatness of that personality in your heart. So today, if I mention all the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, all the commands of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, you will not value them unless you value Allah and His Messenger sallallahu alayhi wasallam. If in your heart the greatness is of a pop star, a footballer, a politician or anyone else, you will follow them in your conduct, in your dress, and in your character as well. By tongue you will say, I love Allah's messenger, but you will follow the one who is here. So first of all, one should know that one should have the greatness of the personality of the Prophet ﷺ, and Mailadun Nabi is there to instill that greatness, and it is the shukr and thankfulness.
You should know Allah is perfect. The Prophet ﷺ is perfect. Islam is perfect and Quran is perfect. So where is the deficiency? Where is the lackness? That lackness I would just like to point out. We cannot, as the Prime Minister said yesterday, there are 7 levels to benefit from the Prophet ﷺ. The first one is knowing him. And we are even struggling to know him, as you heard about the syllabus. You cannot benefit from knowing him. الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم. There are many people who knew him, but Allah subhanahu wa ta'ala said they did not benefit. You cannot know him, you cannot benefit from knowing him unless you believe in him. So knowing him, believing really that in his guidance there is honor, then you start to benefit. You cannot really benefit from believing in him until you practice his way, his methodology, how he used his body, how he used his eyes, how he used his tongue, how he used his hands, how he used his feet, how he used his heart and mind. You cannot benefit. The fourth one is you cannot even practice fully unless you experience the iman which he had. The blessing of iman on Ainul Yaqeen and Haqqul Yaqeen. And you even will not benefit fully unless you live in the state of ihsan, which is the state of sunnah, the prophetic way. This is how you benefit. And after that, as believer in Khatm al-Nabuwa, when there was Miladun Nabi and Khatm al-Nabuwa came at the same time. When the Prophet ﷺ was born, same time he was the last prophet as well. The door of prophethood ended, it was closed. So the sixth one is our responsibility. What is it? Sharing that Islam, sharing his beauty with others. And the seventh one is implementing in whichever jurisdiction you have. Finally, I would just like to give you 2, 3, 4 gifts from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What was his mindset? What was mindset which we can benefit today? For example, one of it is how he used to think, how he used to envisage. His mind was, whenever he met anyone, whenever he interacted with anyone, animal, human being, plants, everything, his mind used to think, how can I benefit this person? If he met a ruler, how can I benefit him? If he met a slave, how can I benefit him? If he met a woman, how can I benefit? If he met a non-Muslim, he said, how can he benefit him? He gave rights to everyone. So that was his mindset. Secondly, his mindset was filled with thankfulness. So I suggest to you that in the morning, following the Prophet ﷺ, you should have one basket of flowers of thankfulness. Even a person who gives you a glass of water, opens the door, or helps you, be thankful to him. Express your thanks. That was the way of the Prophet ﷺ. Secondly, his way was of forgiveness. Any mistakes happen with anyone or from someone, he would personally forgive everyone, but he stood up for the rights of the weak and others as well. But he forgave for everyone. We are doing the opposite. If something happens to someone, we say, okay, be patient, or forgive others. If something happens to us, we say, now we will actually take advantage. So we can go on and on. I would not like to take very much of your time. And lastly, just finishing with the hadith of the Prophet ﷺ. He said, if you want the fire of hell, ala ukhbirukum, shall I not tell you on whom the fire of hell is forbidden? He will not enter the fire of hell. Who have 3 qualities. Ala kulli qareebin, every person who reconciles, who joins people, who joins husband and wife, who joins community, who joins tribe,
who brings relatives closer to each other, countries closer to each other, the world closer to each other, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was rahmatul lil alameen. Can I be mercy for myself? Can I be rahmah for myself? I am not rahmah for myself, even I'm doing dhulm. Can I, Prophet Islam, mercy for the universe? Can I be mercy for my wife, my children, my neighbor? Start from there. So first thing he said, if you want the fire of hell forbidden on you, number one, you should have this quality that you are bringing people closer to each other, everyone closer to each other, people closer to Allah, people, the ummatis closer to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the believers closer to Jannah, the relative closer to each other. Number two, ala kulli hayyinin, every person who is easygoing, he is easily agreeable, he does not make fuss or become agitated, he easily agrees. As Sayyidina Ali karramullah wajhul kareem said, good akhlaq, what is it? Akhlaq hasana. He said to agree with everyone on everything except if it is a sin. And the third, he says actually hayyinin wa sahlin. Hayyinin actually refers to the actually being soft and gentle. So this was his message, and at the end, as it is the day attributed to the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from the Muslims of UK, actually on the initiative of Prime Minister and the Chief Justice, I would just like to donate 1 million actually to Dr. Arif Alafi, the check actually from the Muslims of UK for the dam, and the reward of it will go to the Prophet al-Islam as a gift for his birthday. Jazakumullah ahsan al-jazak. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa जज़ाकल्लाह। शेख अहमद दबाग बरतानिया से तशरीफ़ लाए, अपने खूबसूरत ख्यालात से हमें मुस्तफ़ीज़ किया। तकरीब के आखिरी दो मुकर्रिरीन, और अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब शेख अब्दुल हादी अल खुर्सा से, शाम से तशरीफ़ लाए हैं हमारे मौज़िज़ तरीन मेहमान, और खिताब की दावत दूँगा शेख अब्दुल हादी अल खुर्सा। शेख अब्दुल हादी की तकरीर के तर्जुमे के लिए हाफिज़ मुनीर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। हाफिज़ मुनीर, इख्तिसार की दरख्वास्त होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व अज़्ज़िम व अन'िम व अक्रिम على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله، عبدك ورسولك، نبيك نبي الرحمة. وصل اللهم وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فخامة رئيس دولة باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي، فخامة رئيس الوزراء السيد عمران خان، سعادة السيد وزير الشؤون الدينية الدكتور محمد نور الحق قادري، السادة والسيدات الحضور جميعا. يقول الله سبحانه في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فضل الله هو العلم، ورحمته هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الله سبحانه: ورفعنا لك ذكرك
فهو صلوات الله وتسليماته عليه مرفوع الذكر برفع الله سبحانه وتعالى له ذكره، فلا يحتاج إلى الخلق من أجل رفع ذكره، ولكن من رفع ذكره من الخلق هو الذي يرتفع بذلك الذكر، لأنه ذكر مرفوع الذكر عند الله. لا بد لكل مؤمن من التعرف على المرسل وعلى الرسول وعلى الرسالة. أما المرسل فهو الله، ومعرفته سبحانه أول الواجبات على كل مكلف، أن يعرف التوحيد، أن يعرفه علما، وأن يعرفه ذوقا، وأن يعرفه شهودا، وأن يتعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم في خصائصه وشمائله، وأن يتعرف على الرسالة أحكاما وآدابا. أعظم معجزة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بناء الإنسان، لأن بناء الإنسان هو نواة بناء الأوطان. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، فلما جالسه أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين انطبعت فيهم أخلاق القرآن، فكانوا نسخا عن القرآن في الوجود، أحياء في الحياة، حياة السمع والبصر والعقل والروح. وربنا عز وجل قال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ونحن نفتتح الصلاة بقول الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن كانت حياته بالله ولله كان مماته لله. جاء رجل إلى أحد العلماء قال له: علمني كيف أموت في سبيل الله. قال: تعال أعلمك كيف تحيا في سبيل الله ليكون موتك في سبيل الله. إن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم حول الإنسان من جسد أرضي إلى روح سماوي، من لا شيء إلى كل شيء، أن جعل من الضعف قوة فغدا الضعيف أقوى من الأقوياء، جعل من الذل عزا فأصبح الذليل أعز من الأعزاء، جعل من الجهل علما فأصبح الجاهل الأمي أستاذ العلماء، جعل من الفقر غنى فأصبح الفقير أغنى بالله من غنى الأغنياء. لقد جعل النبي صلوات الله عليه من رعاة الغنم رعاة الأمم، جعل من الأتباع للشرق وللغرب سادة قادة يهابهم الشرق والغرب. تساءل بالأمس السيد رئيس الوزراء عن سبب انتصار الصحابة رضي الله عنهم على أعظم دولتين الفرس والروم في أقل من ربع قرن من الزمن، مع قلة العدد وقلة الإمكانيات. للجواب على ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنى أصحابه على الإنسانية الكاملة التي تفتقدها جميع الأمم وتبحث عنها في أشخاص المسلمين. بناهم على 3 أشياء: الحب والتعظيم والاتباع. الحب أجلى مظاهره
كما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ اجتمع عليه أصحابه يأخذون من ماء وضوئه عن أعضائه، فكادوا يتقاتلون، كادوا يقتتلون على ماء الوضوء الذي على أعضائه، ومن لم يأخذ من ماء الوضوء من أعضائه كان يأخذ من يد بلل صاحبه. ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ الحب. أنا أقول للذين يعترضون على المولد النبوي الشريف ويعتبرونه بدعة وشركا، ماذا تقولون في تصرف الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كادوا يقتتلون على وضوئه؟ هو لم يأمرهم بذلك، وإنما أحدثوه من قبل أنفسهم كتعبير عن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يعترض عليهم ولم ينكر عليهم ذلك. حديث في السنن وهو حديث حسن صحيح، أن امرأة لما رجع النبي اللهم صل عليه من الغزو، امرأة من الصحابيات الجليلات جاءت إليه قالت: يا رسول الله، لقد نذرت إن ردك الله إلينا سالما أن أضرب بين يديك بالدفوف، أن أضرب بالدف. فقال لها النبي اللهم صل عليه: أوفي بنذرك. أقرها على ذلك تعبيرا عن فرحها بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. بناهم على الحب، والحب يدرك به صاحبه ما قصر به العمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما جاءه رجل قال له: الرجل يحب القوم ولما يعمل بعملهم، قال: أبشر، المرء مع من أحب. فالحب يوصلك إلى المحبوب وإن قصر بك العمل. الحب والتعظيم، قال الله سبحانه: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ثم يأتي الاتباع، عبارة عن تاج على رؤوس المسلمين في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وأخلاقه حتى تتحقق لنا محبة الله. ليست العبرة أن يدعي أحدنا محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من غير شاهد ولا دليل ولا برهان، بل أن يحبه الله ورسوله فيفتح الله على يديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا في أيام خيبر رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال شراح الحديث: ما هو سر فتح الله على يديه؟ كونه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فدائرة الفتح لكل عبد من العباد على قدر مقامه في المحبة والمحبوبية. ولذلك سيدنا محمد اللهم صل عليه عندما ذكر فتح القسطنطينية، نعم، هو بالأمس رئيس الوزراء بارك الله فيه قال انتفع بشيخ صوفي حول له مجرى الحياة. محمد الفاتح الذي فتح الله على يديه القسطنطينية كان له شيخ صوفي وفتحها وعمره قريب من 20 سنة. قال فيه النبي اللهم صل عليه حديث نبوي تحقق بعد قرون من الزمن، قال: لتفتحن القسطنطينية فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها. ألا تحبون جميعا وأعمالنا معروضة على النبي اللهم صل عليه. هذا الاحتفال الآن معروض على رسول الله، لأن صلاتنا وسلامنا عليه تعرض عليه كما جاء في الحديث. ألا تحبون أن يمدحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في برزخه فيقول عن باكستان: قيادة وشعبا، نعم القيادة قيادة باكستان ونعم الشعب شعبها. عندما يكون ذلك مقبولا عند النبي صلوات الله وتسليماته عليه. إذا وجد في الأمة الإسلامية الحب والرحمة والعلم والعدل والحكمة
فهي أمة جديرة بالاحترام وحقيقية بالخلود. لا بد أيها الإخوة الكرام قيادة ومسؤولين من تحصين الشباب الإسلامي المهدد من طرفين، من التطرف الديني التكفيري ومن المخدرات وارتكاب الفواحش التي تغزونا بها دول الغرب لإفساد مجتمعاتنا بعد إفساد عقيدتنا وأخلاقنا. ولن يتحقق ذلك إلا إذا ملئت العاطفة بالحب لمن يستحق ذلك الحب ولمن ينفعنا حبه عند الله، كما كان في الدعاء النبوي: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. كما يوجد رباط وجهاد لحماية الأرض، يوجد رباط وجهاد لحماية القلوب والعقول لا يقل أهمية عن الجهاد لحماية الأرض. والذين آتاهم الله العلم والرحمة وراثة للنبي اللهم صل عليه لا يدخلون في منازعات ولا خلافات نفسية أو دنيوية ولا يشقون عصا المسلمين. الله عز وجل قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال عن سيدنا الخضر عليه السلام: عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. في يوم مولد رسول الله اللهم صل عليه أنصح نفسي وإياكم وكل مسلم بقراءة السيرة العطرة قراءة شمولية، كل باختصاصه، سياسة واقتصادا وفكرا ومنهجية وتربوية. إن أمة الإسلام تتطلع إلى قيادة دولة باكستان الإسلامية لتحمل المقود من جديد فتجدد لهذه الأمة أمر دينها وتعيد إليها مجدها وعزها وكرامتها. وإذا فهمنا الإسلام الفهم الصحيح وتخلقنا بأخلاقه وعملنا بشرائعه وعرضناه على أمم الأرض العرض الصحيح، لن يبقى عاقل في الأرض إلا وسيدخل في الإسلام. لقد جاء في تاريخ بلدكم هذه، تاريخ باكستان الحديث، رجال عظماء في السياسة والعلم والحكمة، من حقهم علينا ومن برنا بهم أن نذكرهم وأن نقتبس من أنوارهم وأن نسير على منوالهم وشاكلتهم حتى نرقى بأمتنا إلى مستوى قال الله فيه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أهنئكم قيادة وشعبا في الباكستان الإسلامية بعيد المولد النبوي الشريف، وأدعو الله لكم بمزيد التوفيق والتمكين في الأرض، وأن يعزنا الله بالإسلام وأن يعز الإسلام بنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हम्दो सना हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर दुरूद व सलाम के नगमे भेजने के बाद मैं सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब का, बिलखुसूस डॉक्टर नूरुल हक अल क़ादरी वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर और ख़वातीन व हज़रात। मैं इस महफ़िल में अपने आप को खुशनसीब तसव्वुर कर रहा हूँ क्योंकि ये महफ़िल उस नाम से है जिसके मुतल्लक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया सूरह यूनुस की आयत में कि ए वजह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें कि जब अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत हो तो उसकी हुसूल पर दिल खोल कर खुशी का इजहार करो। हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत है कि फ़ज़ल से मुराद अल्लाह का इल्म है और रहमत से मुराद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। एक आयत मुक़द्दसा है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। अल्लाह की ज़ात और उसके रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलाम किसी ज़िक्र के मोहताज नहीं हैं। जिसे अल्लाह बुलंद कर दे उसे किसी की क्या एहतियाज है। अलबत्ता
ذکر کرنے والا ان کا ذکر کر کے اپنی ذات اور فکر کو بلند کرتا ہے۔ مرسل اللہ کی ذات ہے جس نے رسولوں کو بھیجا، اور مرسل حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم آپ کے اخلاق، شمائل، آپ کے معجزات، آپ کے سیرت، کردار، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ نے انسان سازی کی۔ انسان سازی سے وطن تشکیل پاتے ہیں، اور جب وطن مضبوط ہو جاتا ہے تو قومیں ترقی کر جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ان کی روحوں میں قرآن کا اخلاق اتر آتا تھا، قرآن کا جمال در آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت قرآن کے اوپر کی ہے۔ ایک آدمی ایک عالم کے پاس آیا، عرض کرنے لگا کہ میں کیسے مروں؟ تو اس عالم نے کہا پہلے یہ تو سیکھو کہ کیسے جیا جاتا ہے، اگر تم نے جینا سیکھ لیا تو مرنا تمہیں خود بخود آ جائے گا۔ آپ کی تعلیمات کا اعجاز یہ تھا کہ کمزور مضبوط ہو گیا، جو ذلیل تھا وہ عزت والا ہوا، جو جاہل تھا وہ عالم ہو گیا، جو فقیر تھا وہ امیر ہو گیا، جسے کوئی نہیں جانتا تھا وہ دنیا بھر میں معروف ہو گیا۔ یہ اخلاق نبوی کا اعجاز تھا جس نے گمراہوں کو ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیا۔ یہ اخلاق نبوی اور ہدایت نبوی کا اعجاز تھا کہ آپ نے چرواہوں کو قوموں کا حکمران بنا دیا۔ صحابہ کرام نے ایران اور روم، جو کہ ابھی 25 سال کے کم تر عرصہ میں صحابہ کرام وہاں تک پہنچے، اور ان دو بڑی مملکتوں کو آپ نے فتح کر لیا۔ صحابہ کرام کی تربیت میں انسان کامل کی حیثیت کو دیکھا جائے تو 3 چیزیں بڑی واضح ہو کر سامنے آتی۔ پہلی محبت ہے، دوسری تعظیم ہے، اور تیسری اتباع ہے۔ محبت کی تعریف یہ ہے کہ اسے محبوب کی ہر چیز پسند ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شرط نہیں ہوا کرتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے جھگڑا کیا کرتے تھے کہ مجھے پانی کا قطرہ میسر آ جائے اور میں آگے بڑھ جاؤں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میلاد النبی پر اعتراض کرنے والے شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کون سی محبت تھی کہ جس نے صحابہ کرام کو یہ سکھایا تھا کہ وضو کا پانی حاصل کرو۔ یہی وہ محبت ہے جس نے عاشقان مصطفیٰ کو یہ سکھایا ہے کہ تم میلاد نبی کی محفل منایا کرو۔ ایک حدیث حسن صحیح ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، عرض کرنے لگی کہ میں نے نظر مانی ہے کہ اگر آپ جنگ سے فتح یاب ہو کر واپس آئیں گے تو میں دف بجا کر آپ کا استقبال کروں گی اور اپنی محبت اور خوشی کا اظہار کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے دلی جذبات کا احترام کرتے ہوئے فرمایا تمہیں اس کی اجازت ہے، تم دل کھول کر اور بھرپور اپنی خوشی کا اظہار کر سکتی ہو۔ اسی طرح ایک حدیث صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کیا کرتا ہے۔ دوسری چیز تعظیم ہے۔ ارشاد باری ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو۔ کوئی انسان دعویٰ کرے کہ میں محبت کرتا ہوں تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور دلیل تعظیم ہے۔ جب وہ تعظیم کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے محبت کے دعویٰ میں کامل ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک کے اندر، ایک روایت کے اندر یوں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے خیبر کے دن اسے اپنا جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ عارفین یہ کہتے ہیں اس میں راز یہ تھا کہ محبت جانبین کی طرف سے تھی۔ جب محبت جانبین کی طرف سے ہوتی ہے تو انسان کا بخت بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ حدیث صحیح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو اس کا لشکر بھی بہتر لشکر ہوگا، اس کا فاتح بھی بہتر فاتح ہوگا۔ محمد الفاتح وہ شخصیت تھی جو 20 سال کی عمر میں جس نے قسطنطنیہ فتح کیا، اور آپ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سی بشارت دے دی تھی۔ آج ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں اور ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں یہ آپ کو علی وجہ البصیرت بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کی قیادت اچھی قیادت ہے، پاکستان کی عوام اچھی روایات کی حامل ہے۔ پاکستانی قیادت میں پاکستانی عوام کے اندر علم، عدل اور انسانی روایات کا احترام، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن سے امتیں ترقی کرتی ہیں۔
میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا پاکستانی قیادت سے کہ نوجوانوں کی رہنمائی کریں. نوجوان آپ کی رہنمائی کے بہت زیادہ محتاج ہیں. اس وقت دہشت گردی کے ناسور کا بھی سامنا ہے, منشیات بھی سامنے ہیں. ہمارے نوجوان نشہ آور چیزوں کی جانب جا رہے ہیں. یہ سوشل نیٹ ورکنگ اور اس وقت بہت زیادہ افکار جو بڑے زہریلے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کی جوانی کو کھاتے جا رہے ہیں. یہ آپ کی قیادت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نوجوانوں کو بچائیں. یہی آپ کا مستقبل ہے. اگر نوجوان صحیح طریقے سے فرد کی صورت میں تیار ہو جاتا ہے تو پھر ایک بہتر قوم بھی تیار ہو جائے گی. ایک دعا میں ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ, میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے محبت عطا کر دے اور مجھے اس کی محبت عطا کر دے جو تم سے محبت کرتا ہو. یاد رکھیے کہ جہاد وطن کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے, نہ کہ آپس میں لڑنے کے لیے ہوتا ہے. وہ قومیں بہت خوش نصیب ہوتی ہیں جو باہمی اختلافات کو بھلا کر آپس میں شک و شیر ہو کر دشمن کے خلاف جہاد کرتی ہیں. علمی اختلاف سے ترقی ہوتی ہے لیکن باہمی مخالفتوں سے قومیں کمزور پڑ جاتی ہیں. علمی اختلاف کو رواج دیا جائے اور باہمی مخالفت سے بچا جائے. سیدنا حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ارشاد باری ہے, ہمارا وہ خاص بندہ ہے جسے ہم نے علم لدنی بھی عطا کیا اور رحمت بھی عطا کی. ہم کوشش کریں کہ ہمیں علم لدنی بھی عطا ہو جائے اور ہمیں رحمت بھی عطا ہو, تاکہ جب ہم پر الہام ہوگا اللہ کی جانب سے محبت کے ذریعے تو پھر ہم صحیح فیصلے کر سکیں گے. آج ہم میلاد النبی کے دن یہ عہد کریں, اس کانفرنس کے ذریعے سے یہ پیغام ہے ہر ایک کے لیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے, آپ کے اخلاق کو دیکھیں گے, سیرت و کردار کو بدقت نظر دیکھیں گے اور سیرت و کردار کے جمال کو اپنے دلوں میں اتارنے کی بھرپور کوشش کریں گے. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, آج پوری دنیا پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے کیونکہ اس کے رہنما اور اس کے لوگ جو تاریخ کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور انہوں نے ایسے ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں کہ آج پوری دنیا حیران بھی ہے اور شکن بدندان بھی ہے کہ کیسی یہ قوم ہے کہ جس نے بڑے کم عرصے میں بڑے مار کے سر انجام دیے ہیں. یہ میں کہہ سکتا ہوں یقین کے ساتھ, اگر آپ اپنی حکومت کے ساتھ مل کر, اپنی قیادت کے ساتھ مل کر, جو قیادت عمران خان کی قیادت میں آگے بڑھ رہی ہے, اگر آپ اس طرف آگے بڑھیں گے یقیناً امت کا کھویا ہوا وقار بھی بحال ہوگا. اور وہ دن قریب نہیں جب ہم یہ نوید جاں فضا سنیں گے کہ پاکستان پورے عالم کی قیادت کر رہا ہے. میں آپ کو ایک بار پھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیوں کی مبارک دیتا ہوں اور رحمت کی نوید سناتا ہوں. یقیناً آپ کے چہرے بھی پر نور ہوں گے اور پاکستان بھی پر نور ہوگا. میں پاکستان کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں. جزاک اللہ. اور اب میں ملتمس ہوں جناب مفتی عبدالوہاب سے, برطانیہ سے تشریف لائے ہیں اور مفتی صاحب مختلف چیریٹی کے اداروں سے بھی وابستہ ہیں. مفتی عبدالوہاب برطانیہ سے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے میں صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو اسٹیج پہ موجود ہیں, ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے ساتھ میرا ایک رشتہ ہے کہ میں لندن سے اسپیشلی الیکشن کے دنوں کے اندر
ووٹ ڈالنے کے لیے آیا NA 247 میں، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہمارے حلقے کا فخر ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان، وی آر پراؤڈ آف یو. آپ پاکستان کا فخر ہیں، اور ماشاءاللہ، اور ہمارے حلقے کو اللہ نے آپ سے عزت عطا فرمائی ہے. تو ان کے بعد عمران خان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، کہ انہوں نے اس کانفرنس کو کل یہ اعلان کیا کہ بھائی یہ کانفرنس نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل ہوگی، اور انٹرنیشنل ہونے کی وجہ سے آج میں آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ہمارے ماشاءاللہ وزیر مملکت مذہبی امور کے ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب، جب کل میں نے ان سے معانقہ کیا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے نام کے اندر جو انوارات اور نور ہیں وہ سارے میرے دل کے اندر منتقل ہو رہے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ ان کی قیادت کے اندر، ان کی سیادت کے اندر مذہبی امور کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہوں گے، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب. اور سب سے پہلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میرے کان میں بار بار ہمارے جو میزبان ہیں وہ آ کے کہہ رہے تھے کہ ٹائم مختصر ہے. مختصر وقت میں چند باتیں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کل ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا، اور وہ ہمیشہ اپنی تقریر میں جب ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہیں، یقین جانیے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں فرط جذبات سے اپنے آنسوؤں کو قابو نہیں رکھ سکتا کہ پاکستان کو اللہ رب العزت نے ایسا وزیر اعظم دیا کہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے. تو یقین جانیے یہ ہم سب جتنے علماء ہیں ان کے لیے باعث فخر اور یہ عزت کی بات ہے. اور میری دعائیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مسلمان اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کیا کرو. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اپنی ایک دعا کو سنبھال کر رکھیں اور وہ دعا کیا ہوگی، انہوں نے کہا کہ میں تہجد کے وقت کھڑے ہو کر اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کروں گا. آج ہم سب یہاں پر علماء بیٹھے ہیں اور پورا پاکستان اس بیان کو سن رہا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان حضرات سے جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جو خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا کہ اس کی تعبیر انشاءاللہ اس دور حکومت میں ملے گی. ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے، قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں حکمرانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جب تمہیں حکومت عطا فرمائے تو تم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ تم نے اقاموا الصلاۃ، نماز کے نظام کو قائم کرنا ہے. میری حکومت سے گزارش ہے کہ میری بہن نگہت ہاشمی صاحبہ نے کہا، دیکھیں ہم پوری دنیا کے اندر ٹریول کرتے ہیں، سعودی عرب کے اندر، مراکش کے اندر، مصر کے اندر، پوری دنیا کے اندر جب ہم ٹریول کرتے ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے اور ہماری مائیں بہنیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ بھی مسجد کے اندر ان کے لیے جگہ ہوتی ہے اور وہ وہاں جا کر نماز پڑھتی ہیں. تو میں گزارش کروں گا حکومت پاکستان سے اور علماء کرام سے کہ خدا را ہم اپنی مساجد کے اندر عورتوں کے لیے نماز کی جگہ ضرور بنائیں. جب بھی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ پاکستان آتا ہوں اور نماز کا وقت ہوتا ہے اور میں بڑے آرام سے گاڑی کھڑی کر کے مسجد کے اندر چلا جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تو میری وائف مجھ سے پوچھتی ہے کہ مجھے بھی نماز پڑھنی ہے، میں کہاں نماز پڑھوں؟ تو میرے کہتا ہوں کہ بھائی پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر بنا لیکن مسجد کے اندر عورتوں کی نماز کی جگہ نہیں ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کہ اس نظام کو بھی قائم کیا جائے گا. اور اس کے بعد دوسرا جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے اس کو صاف شفاف بنایا جائے. اس وقت جب نئی حکومت آتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا سسٹم ان کے پاس آئے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر زکوٰۃ منصفانہ طور پر تقسیم ہونے لگے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھکاری، کوئی فقیر، کوئی غریب نہیں رہے گا.
تو مجھے امید ہے کہ نظام جو فلاحی ریاست ہے مدینہ کی، اس کا یہ نظام ضرور قائم کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ اللہ کہتا ہے امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ ایک ایسا نظام، ایک ہمارے ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب کی قیادت کے اندر، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک شعبہ قائم کیا جائے، یہ آپ سے میری گزارش ہے۔ باقی مختصراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت 3 الفاظ کے ساتھ میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ مجھے کہا گیا کہ جی بہت ہی مختصر رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا خلاصہ 3 منٹ کے اندر۔ پہلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی 2 چیزوں کے اوپر، 2 اخلاقی بنیادوں کے اوپر قائم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک، سچ، صادق اور امین۔ آج پاکستان کے اندر اگر ہم سچائی کو اختیار کر لیں، اگر آج ہم امین بن جائیں، تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو ہمیں سچائی کو اختیار کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو ارشاد کر دیا کہ اسٹریٹ بات کرو، جیسے ہمارا عمران خان وزیر اعظم اسٹریٹ بات کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے کیا کہتے ہیں؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملات کو بنا دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ امانت۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو وہ شرف عطا کیا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، کہ یہ امانت داری اللہ نے ہمیں دی ہے۔ آج کا اگر مسلمان، وزیر اعظم، صدر سے لے کے ایک جو ہے ملازم اور چپڑاسی تک، اور جو ہے ہر شخص اگر حضور کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو امانت داری کو اختیار کرنا ہوگا۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا 40 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے۔ اور دوسرا، جب آپ کو نبی بنایا گیا اور آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، تو آپ کی مکی زندگی اور مدنی زندگی کے اندر 2 چیزیں، کہ ایک، مکی زندگی کے اندر آپ نے صبر کیا، آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کو مصیبتیں دی گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشد البلاء علی الانبیاء ثم امثل ثم امثل، کہ تمام انبیاء کی تکالیف کو، پریشانیوں کو، مسائل کو ایک طرف رکھا جائے اور میری پریشانیاں اور مسائل اور مصیبتوں کو ایک طرف کیا جائے تو مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اور آج کا مسلمان بے صبر ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر اختیار کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسری کیا چیز تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی، ثابت قدم، آپ ثابت قدم ہو جائیں، آپ جہد مسلسل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، دن رات محنت کی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے، ان کی آسانی کے لیے رات دن ایک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ اور پھر آخری چیز، جب اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے موقع پر آپ کو عزت دے دی، آپ کو فاتح بنا دیا، تو آپ نے درگزر کیا، آپ نے معاف کیا۔ آپ کا دشمن اول ابو جہل، آپ نے اس کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل کو معاف کر دیا، آپ نے ہندہ کو معاف کر دیا، آپ نے وحشی کو معاف کر دیا، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ آپ نے انتقام کی سیاست نہیں کی، آپ نے استحکام کی سیاست کی۔ میں نیلسن منڈیلا کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ جب مجھے آبزرو کیا جا رہا تھا کہ جب حکومت منتقل کی جائے گی، اور تو لوگ مجھے دیکھتے تھے، گورے مجھے اسٹڈی کرتے تھے کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت کو پڑھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، کہ جب ان کو فتح مکہ کے دن جب اللہ تعالیٰ نے اقتدار دے دیا، اختیار دے دیا، تو آپ نے معاف کر دیا، آپ نے سارے دشمنوں کو معاف کیا۔ تو نیلسن منڈیلا نے بھی جو ہے اپنے سارے دشمنوں کو جو ہے معاف کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری کائنات کے سب سے عظیم لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلیں تو اس کے لیے پھر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ آخر میں بس چند 2 باتیں عرض کر دوں۔ تو فخر کون و مکاں، زبدہ زمین و زماں،
امیر لشکر پیغمبر شہ ابرار، تو بوئے گل ہے اگر مثل گل ہیں اور نبی، تو نور و شمس اگر اور انبیاء شمس و نہار، حیات جان ہے تو اگر ہے وہ جان جہاں، تو نور دیدہ اگر وہ ہے دیدہ بیدار، خدا کے طالب دیدار حضرت موسیٰ تمہارا لیجئے خود آپ طالب دیدار، کہاں بلندی طور اور کہاں تیری معراج، کہیں ہوئے ہیں زمین و آسمان بھی ہموار، جمال کو تیرے کب پہنچے حسن یوسف کا، وہ دل ربائے زلیخا تو شاہد و ستار، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی عبدالوہاب صاحب برطانیہ سے، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اور اب آخری مقرر، لیکن وہ مقرر جو سیاست کی بھی شناخت رکھتے ہیں، وکالت کی بھی شناخت رکھتے ہیں، لیکن خواہش یہ رکھتے ہیں کہ انہیں عاشق رسول کی شناخت سے پہچانا جائے۔ رحمت للعالمین کے حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشنز میں اس وقت ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، متعدد پروگرامز کیے، اور آج کی اس تقریب میں ایک اعلامیے کے ساتھ وہ آپ سب کی سوچ اور خیالات کی عکاسی کرتے ہوئے تقریر کے لیے میں دعوت دوں گا ڈاکٹر ظہیر الدین بابر آوان صاحب کو۔ احمد اللہ علی نعمتہ ولایا وصلی وسلم علی ہادی المبعوث الامین سید ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب ڈاکٹر عارف الفی صاحب، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، محترم برادرم نور الحق قادری صاحب، منسٹر فار ریلیجس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی، سعادت الضیوف من جہات العالم العرب، فورن ڈیلیگیٹس، ڈگنیٹریز، ایکسلنسیز، بردرز اینڈ سسٹرز، اور خاص طور پہ پاکستان کا وہ سرمایہ جو مغرب و مشرق کے اکثر ممالک کے پاس نہیں ہے، وہ سرمایہ ہے 18 سال سے 35 سال کے درمیان عمر رکھنے والے نوجوان خواتین و حضرات اور سٹوڈنٹس۔ میں آپ سے بھی مخاطب ہوں، اور میرے محترم شیوخ، میرے محترم اساتذہ اور میرے محترم علماء کرام، انٹرنیشنل رحمت للعالمین کانفرنس کے حوالے سے میں صرف 3 نقطے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں صدر پاکستان کی اجازت سے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ رحمت للعالمین کانفرنس میں جو ہماری ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں وہ 3 درجوں کے اوپر ہیں۔ ان کا پہلا درجہ بیسک یونٹ ہمارا گھر ہے، اہل خانہ ہے۔ اور میں بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات پوری وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں اور کھلے دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ گھر کے اندر مرد قوام ہونے کے باوجود رزق کا بندوبست کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، دور دراز اس کی ٹرانسفر ہوتی ہے، جاتا ہے، لیکن جو نسل تیار ہوتی ہے اس کی اصل تربیت کرنے کی ذمہ دار خاتون ہے۔ آج میں جو کچھ ہوں اس میں میرے والد ملک علی حیدر کا بہت کم ہاتھ ہے، لیکن میری والدہ محترمہ زیب النساء کا اور میری بیگم یاسمین کا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم مائیں، تم بہنیں، تم بیٹیاں، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ دوسری بات، جو گھر کا یونٹ ہے
اس کو انصاف کے بغیر، برابری کے بغیر، مساوات کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا۔ میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے اور وہ کہنے لگے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، باہر پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، انسیڈنٹلی لاء پڑھنا چاہتا ہے، تو میں فلاں یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب سے ملا اور ان سے میں نے درخواست کی کہ مجھے بتائیے اس کی تربیت کے لیے میں کیا کروں۔ تو میں نے کہا ان کا کتنا عرصہ ہے؟ کہتے ہیں وہ اے لیولز میں۔ میں نے ان کو کہا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں خواتین و حضرات، کہ مت سوچئے کہ جب ماں باپ ایک رویہ اختیار کرتے ہیں، گھر کے اندر ایک ماحول تیار کرتے ہیں اور گھر کے اندر ایک دنیا بساتے ہیں اپنے خوابوں اور خواہشوں کی غلامی میں یا خوابوں اور خواہشوں کے مطابق، تو دونوں صورتوں میں بچوں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بچے ماں باپ کی نقل کرتے ہیں، ان کو کاپی کرتے ہیں۔ ماں باپ ان کا پہلا ہیرو اور ہیروئن ہے، اس لیے وہ ان کی تقلید کرنا چاہتے ہیں۔ مسلم معاشروں میں سب سے اچھی بات اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے ہمیں دیکھ کے سیکھتے ہیں، ہمیں کاپی کرتے ہیں، تو پھر آج کل جو ہمارے بچے کرتے ہیں، میجورٹی نہیں، سائلنس میجورٹی، مجھے ان بچوں پہ فخر ہے، اچھے گھروں کی اچھی تربیت کا نشانہ اور اچھا نمونہ اور ایک اچھی جو جس کو کہا جا سکتا ہے جنرلائز ٹرم میں پروڈکٹ، وہ اس وقت پاکستان کی یوتھ ہے، جس پہ جتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے، مسائل کے باوجود، مشکلات کے باوجود۔ اس کا دوسرا یونٹ سماج ہے۔ سماج کے لیے رحمت للعالمین کانفرنس کے حوالے سے میں صرف دو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے غور و فکر کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ قومیں، خواہ وہ اریٹریا ہو، مینڈائے ہو، فلسطین ہو یا کشمیر ہو، جن کے پاؤں کے نیچے اپنی سرزمین اور اپنا وطن نہیں ہے، ان کو دیکھ لیجئے اور ذرا نظر دوڑائیے اس اپنی سرزمین کے اوپر۔ پاکستان دنیا کے ان 9 ملکوں میں سے ایک ملک ہے اور اسلامی دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پاس اپنی حفاظت کے لیے منیمم ڈیٹرنس کا سامان اور ایک نیوکلر ٹیکنالوجی موجود ہے۔ پاکستان، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عربی میں کہتے ہیں حب الوطن من الایمان، یہ میرے ایمان کا، میرے ایقان کا، میرے اعتماد کا، میرے اعتقاد کا حصہ ہے، یہ حرز ہے میرے بچوں کی، یہ پناہ گاہ ہے میرے آنے والے زمانوں کی، ان نسلوں کی جو یہاں تیار ہو رہی ہیں۔ اور اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات کھول کے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ خوش قسمت ملک ہیں جس کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، اور سب سے بڑی دولت جو پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان کی 65% پاپولیشن ہے۔ سماج کی 2 ذمہ داریاں ہیں جس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے، اس کے لیے میں ایک منطق، کسی زمانے میں منطق اور قیافہ اسلامی مدرسوں میں، اسکولوں، کالجز میں اسلام کے دور میں پڑھائے جاتے تھے، منطق کی میں مثال رکھنا چاہتا ہوں۔ اور شہریار خان، منطق کی مثال یہ ہے کہ آپ سب کو اور مجھے کون اچھا لگتا ہے؟ جو اچھی بات کرے گا، جو ہم سے اچھا سلوک کرے گا، جو اچھا پڑوسی ہوگا، اچھا ابا ہوگا، اچھا بھائی ہوگا، اچھا سرکاری ملازم ہوگا، اچھا عالم دین ہوگا۔ کون اچھا لگتا ہے؟ جو ہمارے لیے کلمہ خیر کہے، جو میرے اور آپ کے بچوں کے لیے اچھا مستقبل مانگے، وہ ہم کو اچھا لگتا ہے۔ پہلا نقطہ میرا ختم ہو رہا ہے۔ ہم جو اپنے لیے اچھا مانگتے ہیں، رحمت للعالمین نے تو ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی اچھا ہم مانگیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ دوسری بات، فی زمانہ یقین کر لیجئے، انفارمیشن ٹیکنالوجی نے، میں یہاں ہوں، میرے گھر کے اندر جو ٹیلی ویژن چل رہا ہے اور آپ کے گھر کے اندر جو ٹیلی ویژن چل رہا ہے، میرا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ سوشل میڈیا پہ کوئی کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ ینگسٹرز، لیڈیز اینڈ جنٹلمین،
گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس نہیں، پورے عالم انسانیت کے پاس ایک ایسا پیغام ہے، عملی نمونہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات شریف، ساتھ آپ کے اہل بیت، ساتھ آپ کے صحابہ کرام. اور وہ نمونہ کیا ہے؟ وہ نمونہ یہ ہے کہ ہم اچھائی اور برائی میں اپنے بچوں کو، اپنے سماج کو تمیز سکھا دیں اور اس کا مظاہرہ خود کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طاقتور آدمی، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اقتدار والا، کوئی اختیار والا، کسی جگہ خطبہ دینے والا، کسی جگہ کا کوئی گدی نشین دو پیمانے تو نہیں سوچے گا نا، کہ ایک پیمانہ وہ جو اس کے لیے ہے اور دوسرا پیمانہ وہ جو عامت الناس کے لیے، پاکستان کی جنرل پبلک کے لیے ہے. دوسرا، اس زندگی کے، قومی زندگی کے گلاس کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں. بھری ہوئی سائڈ دیکھیے. میں تمام طبقہ فکر کے لوگوں کو پورے یقین سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج کہیں جا کے بیٹھ جائیے گا اکٹھے، دو دو چار چار کی ٹولیوں میں، کچھ میرے پاس چائے کھانے کے لیے تشریف لے آئیں، بیٹھ کے صرف لکھیے کہ آپ کے اختلافات کہاں ہیں. میں قوم سے بھی مخاطب ہوں، میں یوتھ سے بھی مخاطب ہوں. آپ کو اختلافات کی فہرست 5 سے 7 سے آگے نہیں جانے دے گی. اب آئیے ان نقطوں کی طرف جہاں آپ اکٹھے ہیں، وہ تصورات جہاں آپ ایک ہیں، وہ خیالات اور وہ مذہبی احکامات جہاں آپ کا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہیں ہے. تو وہ لسٹ درجنوں میں نہیں، سینکڑوں نکات پر مبنی ہے. سماج کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں ہم اکٹھے ہیں ادھر توجہ دلائے، اور جہاں ہم اکٹھے نہیں ہیں وہاں اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرے. تیسرا درجہ ہے اس پیغام کا، حکومت کے درجے کے اوپر، عمال حکومت، سلاطین، صدور، وزرائے اعظم کے درجے کے اوپر. اس کے لیے میں کوئی مشورہ نہیں دینا چاہتا. میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری 1000 جانیں قربان. میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 احادیث 2 مواقع کے اوپر جن کا تعلق راجنیتی کے ساتھ، آرٹ آف گورننس کے ساتھ ہے، وہ آپ کے سامنے اردو میں رکھنا چاہتا ہوں، تفہیم کی آسانی کے لیے، سمجھنے کے لیے. پہلی دفعہ جس شخص کو عمال میں سے ذمہ داری دے کے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن بھیج رہے ہیں، اللہ آج یمن کے مسلمانوں کی مشکلات حل کرے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور عالم کو بھی یہ شعور دے کہ ان کو وہاں پہ بھوک سے مرنے والے نظر آ سکیں. آپ نے ارشاد فرمایا یمن کے لوگوں کے پاس جانا، ان کو کہنا خدا ایک ہے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف اشارہ فرمایا محمد ان کا نبی اور رسول. یہ پہلی ان کو دعوت دینا. اس لیے جو اسلامی حکومت ہے، مدینے کی ریاست پہ چلنے والی حکومت ہے، اور ساری دنیا کے مسلمان جو مسلم حکمران ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ توحید و رسالت کی بات پہلی پرائرٹی کے طور کے اوپر کریں اور اس کا پیغام دیں. دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بتانا کہ رات اور دن میں 5 وقت تمہارے لیے نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے. تیسرا ارشاد فرمایا کہ ان کو بتانا کہ تمہارے امیر لوگوں سے لے کے تمہارے غریب لوگوں کو دینے کے لیے، وہاں یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ صدقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، سارے علم شامل ہیں کہ وہاں سے پیسے امیروں کی طرف سے غریبوں کو ٹرانسفر کیے جائیں گے. آج دنیا کی ساری وہ ریاستیں جن کو کامیاب ریاست، فلاحی ریاست، سکسیسفل گورنمنٹس جن کو کہا جاتا ہے، صرف انہوں نے ایک کام کیا ہے، امیری اور غریبی کے درمیان جو دولت کی تقسیم کی تفاوت ہے، ایک طرف امیری کے جزیرے، دوسری طرف
غربت کے قبرستان ہیں ان کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں یہاں یہ بھی جو پاکستان کے اندر جو ٹیکس نافذ کرنے والے ادارے ہیں میں ان کی توجہ کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 22 گریڈ کے ایک آفیسر صاحب ہوں, ان کا ریشو آف ٹیکس وہی ہو جو چوکیدار کا ہے, جو فراش کا ہے, جو آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کی طرف جاتا ہے. اس لیے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسری حدیث جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, اس کا بھی جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری تعلیمات نبوی کی روشنی میں ذمہ داریاں کیا ہیں, تو ان ذمہ داریوں سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے. صرف ہم اچھی باتیں نہیں کر سکتے, صرف ہم اچھے بھاشن نہیں دے سکتے. زمینی حقائق کو ہمیں نظر میں رکھنا ہوگا, اور زمینی حقائق کے مطابق 20 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. جس مدرسے میں یا جس سکول میں یا یونیورسٹی میں 4000 بچے آ جائیں, آپ کو پتا ہے کس طرح سے ان کو سنبھالنا, مینج کرنا, ان کے قیام و طعام کا بندوبست کرنا کیسا ہے. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے 1 ارب 44 کروڑ لوگوں کی ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں, ان کے بارے میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کا جو ارشاد فرمایا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مشورہ کوئی نہیں میں دیتا, اور وہ ارشاد اس طرح سے ہے. آپ کا ارشاد ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میری امت کے لوگ مجھے اپنے مال اور اولاد سے زیادہ بے پناہ پیار کرتے ہیں. پہلا اس کا حصہ, آپ سب کو عید میلاد النبی مبارک, یہاں کی حاضری مبارک. ہم وہ خوش قسمت ہیں جو اس سال میں یہ یوم منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور ہم زندہ ہیں. دوسرا ارشاد فرمایا, اب یہ مدینے کی ریاست کے کمانڈر ان چیف بول رہے ہیں, اس کے حکمران بول رہے ہیں, اس کے حاکم اعلیٰ بول رہے ہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا حصہ ہے اس فرمان کا کہ جو تم میں سے مر گیا اس کا قرض میرے ذمہ. ریاست کی ذمہ داری. اور ساتھ ارشاد فرمایا جو تم میں سے مر گیا اور جو ورثہ چھوڑ گیا وہ اس کے بچوں کا, اس کے وارثوں کا ہے. اور ایک اور مختصر حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کا کوئی مولا, یہ آپ کو علماء عرب بیٹھے ہیں بتائیں گے, باس کو بھی, آقا کو بھی, وارث کو بھی, گارڈین کو بھی, عربی میں کوئی 7 حیثیتیں جن کے لیے لفظ مولا استعمال ہوتا ہے. اور جو تم میں سے لاوارث ہے, جس کا کوئی والی وارث مولا نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اللہ وارث ہے اور محمد وارث ہے اور اس کا سلطان یعنی اس کی حکومت وارث ہے. آخری بات قانون سے تعلق رکھتی ہے. بہت لوگ اپنی کسی ذاتی خواہش یا ضرورت کے تحت یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ فلاں قانون تبدیل ہو سکتا ہے. آئین میں ترمیم ہونے جا رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آئین کے اندر جو طے شدہ آئینی اور قانونی مسائل ہیں ان کے 2 درجے ہیں. ایک کانسٹیٹیوشنل لا جس کو کہتے ہیں سپریم لا, دنیا کے قوانین میں سے ہمارے لیے تو سپریم لا قرآن و سنت ہے, اور دوسرا کہتے ہیں سب کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن یا سبارڈینیٹ لیجسلیشن. ان دونوں کے اوپر آئین کا ایک آرٹیکل حاوی ہے, اور وہ آرٹیکل ہے آرٹیکل نمبر 227, اور اس کی ذیلی شق ہے شق نمبر 2, جو یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں سارے قوانین کو اسلام کے قالب میں تو ڈالا جا سکتا ہے, کسی بنے ہوئے قانون کو خواہ وہ سپریم لا میں ہو یا سبارڈینیٹ لیجسلیشن میں ہو اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے. اور آخر میں آج کی کانفرنس کا اعلامیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور اجازت لینے سے پہلے نعت شریف کے 2 بند
حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کروں گا۔ اعلامیہ انٹرنیشنل رحمت للعالمین کانفرنس، عالمی رحمت للعالمین کانفرنس کے شرکاء اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے عالم انسانیت پر احسان کیا اور اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ اگلا، یہ آپ ہی تھے جنہوں نے مذہب، نسل اور رنگ اور علاقے کے تعصبات کو ختم کرتے ہوئے تمام انسانوں کو لائق تکریم بنا دیا۔ آپ نے حسن اخلاق کو برتری کا معیار قرار دے دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے خطبہ حجۃ الوداع میں پورے عالم انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ آپ کا یہ اعلان نئی تہذیب کا نقطہ آغاز تھا جو اس سے پہلے عالم انسانیت میں نہیں دیکھی گئی۔ انصاف کی بنیاد پر عالمی نظام کے قیام کی طرف یہ تہذیب پہلا قدم ثابت ہوئی۔ دنیا کی اقوام بالآخر صدیوں کے تصادم اور برتری کی خون ریز جنگوں کے بعد ان تعلیمات کو قبول کرنے پر مجبور ہوئیں، جس کا عملی اعتراف 20ویں صدی میں اقوام متحدہ کے چارٹر پر اتفاق کی صورت میں ہوا اور اقوام متحدہ کے درمیان اقوام عالم نے مساوات کو عالمی تعلقات کی بنیاد پر تسلیم کر لیا۔ یہ کانفرنس اس بات کا بھی اعادہ کرتی ہے کہ آپ اس الہامی ہدایت کے آخری امین ہیں جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور جو حضرت مسیح علیہ السلام تک جاری رہی۔ آپ اس نبوت کی تکمیل کرنے والے ہیں جس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ یہودیت اور مسیحیت اسی روایت کے مظاہر ہیں۔ آپ نے نہ صرف سابقہ انبیاء کی تائید فرمائی بلکہ ان پر ایمان مسلمان ہونے کی لازمی شرائط میں شامل فرما دیا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہیں۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کو دوسرے ادیان کے احترام کا درس دیا۔ قرآن مجید کی روشنی میں بتایا کہ خاتون بھی مرد کی طرح مکمل شخصیت اور برابری کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ کانفرنس اس امر کو شدید تشویش کی نظر سے دیکھتی ہے کہ بعض لا علم افراد ایسی عظیم ہستی کو اپنی جہالت کا ہدف بناتے ہیں۔ جہاں وہ انصاف کا خون کرتے ہیں، ایسا کرتے ہوئے وہاں اہل اسلام کے جذبات کو مشتعل کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ یہ انتہائی قابل مذمت امر ہے اور یہ کانفرنس یورپین یونین کی عدالت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے جس کے ذریعے آزادی رائے اور توہین مذہب کو الگ الگ اور علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا ہے، اور کانفرنس واضح کرتی ہے کہ مقدس شخصیات اور ادیان پر زبان درازی کرنا کسی طرح سے بھی آزادی رائے کا حصہ نہیں بلکہ قابل تعزیر اور قابل گرفت جرم ہے۔ کانفرنس اس فیصلے کو عالمی سطح پر آگے بڑھانے کے لیے اور بین الاقوامی کنونشن کے حصول کے لیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے اعلان کا خیر مقدم کرتی ہے۔ کانفرنس مسلم معاشروں کو بھی متوجہ کرتی ہے کہ ان کے وجود انفرادی اور اجتماعی طور پر اس اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بنے جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت رسول اور صحابہ اکرام جس کا اعلیٰ ترین مظہر تھے۔ تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب
میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بہت شکریہ ڈاکٹر ظہیر الدین بابر. ہم سب کی سوچوں اور خیالات کی عکاسی ڈاکٹر ظہیر الدین بابر نے اس کانفرنس کا اعلامیہ پیش کیا.